अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ शाजिया ज़ीशान। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदलते देर नहीं लगती। कौन इक़्तिदार के ऐवानों से जेल की काल कोठरी में पहुँच जाए कुछ पता ही नहीं चलता। 2013 के इंतखाबात में नवाज शरीफ जीत कर इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे, कब पनामा से अकामा, अकामा से जेल, जेल से लंदन पहुँचा दिया गया, मुल्क का सियासी मंजरनामा ही बदल गया। फिर 2018 में इमरान खान का उरूज, इक़्तिदार की कुर्सी से 9 मई की पस्ती और फिर तोशाखाना केस में 3 साल की सज़ा के बाद अटक जेल पर आकर गिरा। ये पाकिस्तान में कैसी सियासत है? लगता है ऐसा है कि सियासतदानों के पास सियासत करने का हक भी नहीं है, फैसले कहीं और होते हैं, लेकिन जो चेहरे होते हैं वो सियासतदानों के आगे होते हैं। यहाँ पार्टियाँ बनाई भी जाती हैं, पार्टियाँ तोड़ी भी जाती हैं। काफ लीग की तारीख हम सबके सामने है, पीपल्स पार्टी पेट्रियट हम सबके सामने है, और अब 9 मई के बाद जो एक नई पार्टी वजूद में आई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसके चेहरे तो तहरीक इंसाफ वाले चेहरे ही हैं, सिर्फ पार्टी का नाम बदला है। और इस पार्टी में 2 शख्सियात ऐसी हैं जिनकी वजह से इमरान खान को इक़्तिदार नसीब हुआ। उनकी काविशें, उनकी मेहनत, उनके वसाइल, सबका बहुत बड़ा किरदार रहा इमरान खान को इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठाने तक। लेकिन उन 2 शख्सियात के साथ क्या हुआ? किसी को चीनी चोर का कहा गया, किसी को लैंड माफिया, कब्ज़ा माफिया का खिताब दिया गया। सिर्फ यही नहीं हुआ, उनको जेलों तक भी पहुंचाया गया। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? आज जो इमरान खान जेल में है, सब लोग कह रहे हैं ये मकाफात अमल है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जेलों में शायद ही कोई ऐसा सियासतदान हो जिसने जेल की शक्ल ना देखी हो, जो जेल ना गया हो, तो फिर सबके साथ ही मकाफात अमल हुआ है। आज प्रोग्राम में उन्हीं 2 शख्सियात में से एक शख्सियत, अहम शख्सियत, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने से पहले मैं प्रोग्राम में अफसोस का इजहार करना चाहूँगी। आज जो नवाब शाह के करीब हज़ारा एक्सप्रेस का हादसा हुआ है, तकरीबन 30 लोग जाँ बहक हो गए हैं, मुतादिद ज़ख्मी हैं। अल्लाह ताला ज़ख्मियों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और जो लोग इस दुनिया में इस हादसे के नतीजे में चले गए, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अब्दुल अलीम खान साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का आगाज़ मैं इसी सवाल से करूँगी जो मैंने अपने इंट्रो में कहा। कल इमरान खान को सज़ा हुई, वो अटक जेल चले गए। सिर्फ आपने ही इसको मकाफात अमल नहीं कहा, हर सियासतदान कह रहा है, नून लीग के लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों। लेकिन मेरा सवाल ये है, जेल तो आप भी गए, जेल तो नवाज शरीफ भी गए, जेल तो शहबाज शरीफ भी गए, सबके साथ मकाफात अमल हुआ? फिर शायद सबसे पहले तो आपने जिस तरह का वो जो ट्रेन हादसा है उसके ऊपर पूरी कौम अफसरदा है, और लवाहिकीन के लिए हम जो जितने लोग जहाँ बहक हुए हैं उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं और दुआ करते हैं कि जितने ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जो आपका सवाल है उसके ऊपर तो सिर्फ मैं आपसे ये कहूँगा कि मकाफात अमल इसलिए कहा है कि खान साहब को जब इक़्तिदार मिला 2018 में, तो खान साहब के हर मीटिंग के एजेंडे में जो इंतकाम था वो सर फहरिस्त होता था, और वो सबसे पहले ये पूछते थे कि उसके केसेस का क्या बना, उन्हें अंदर कब जाना है, और फिर जब वो चले जाते थे तो एक खुशी की जो स्माइल है वो उनके चेहरे पे आती थी। और बहुत सारे लोग, मैं नहीं कहूँगा कि उसमें से सारे लोग, बट बहुत सारे लोगों को सिर्फ सियासी इंतकाम की वजह से भी जेल भेजा गया। और उनमें से कौन कौन लोग शामिल थे? मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन या सारे नून के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका सियासी करियर जो था वो किसी करप्शन से बिल्कुल जो है वो उन पर कोई धब्बा नहीं था, लेकिन वो भी जेल गए। और मेरे ख्याल में ये जब आप ये काम जब शुरू करते हैं, जैसे एक मीटिंग थी जिस वक्त राना सनाउल्लाह साहब को जो है वो पकड़ा गया था मनशियात के केस पे, तो मैंने उस मीटिंग में कहा था कि खान साहब ये जो काम आप शुरू कर रहे हैं इसका एक भयानक अंजाम होगा। अच्छा। राना सनाउल्लाह को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरे साथ MP रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है उनका। तो शायद राना सनाउल्लाह ये मुकदमा बर्दाश्त कर ले
اور میں نے اس وقت کی میٹنگ میں کہا تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ مقدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے. اچھا. بیکاز یہ مقدمہ جو ہے یہ منشیات کا ایک خاص لمٹ سے زیادہ جب آپ کسی کے اوپر منشیات ڈالتے ہیں تو اس کی سزائے موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کسی کے اوپر. اور آپ امیجن کریں کہ ایک آدمی جو کہ لائم لائٹ میں تھا اور وہ فیصل آباد سے لاہور جو ہے وہ اتنی بڑی جو ہے وہ منشیات لے کے آئے گا. یعنی کہ وہ کوئی دریا سے آ رہا ہوتا تو وہ اور بات تھی. فیصل آباد سے اٹھ کے موٹر وے پہ بیٹھ کے تو اتنی بڑی منشیات لے کے لاہور آئے گا. اس کی تو قیمت میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا فیصل آباد میں اور لاہور میں. تو پروفٹ تو وہاں سے ہوتا ہوگا جہاں سے اس کو اسمگل لاہور میں کوئی میٹنگ ہوئی تھی جس میں آپ نے کہا تھا؟ جی یہ اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی. تو اس میں جواب پھر کیا تھا خان صاحب کا؟ میرے ساتھ اس وقت 2-4 اور دوست بھی تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی اور انہوں نے یہ بات جو ہے وہ مانی نہیں تھی خان صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں وہ تو انوالو تھا. لیکن ہم سب کو پتا تھا کہ وہ انوالو نہیں تھا. کم از کم اس منشیات کے کیس میں رانا ثناء اللہ کا کوئی کردار نہیں تھا. اور اسی طرح بہت سارے کیسز جیسے ایسر اقبال کے اوپر آپ نے ایک وہ سپورٹ سٹیڈیم بنانے کا کیس ڈال دیا, خواجہ آصف پہ کیس ڈال دیا. آپ نے جو مریم نواز تھی اس کو جس سیل میں رکھا, میاں نواز شریف کو رکھا, حمزہ کو رکھا. حمزہ 2 سال جو ہے وہ جیل میں رہے. ہمیں وہ امریکہ کی تقریر یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا میں جا کے اے سی بند کرواؤں گا. جی ہاں, وہ نواز شریف کا اے سی اترواؤں گا. جی ہاں, وہ جو اے سی تھا وہ میں نے ان کو چلیں چھوڑیں. اب یہ بھی پورا ایک ایونٹ ہے. خان صاحب کو یہ باتیں جو ہیں وہ شاید بھول گئی ہوں, پر بہت دفعہ ہم جب ان کو ملتے تھے تو ہم ان کو یہ بتاتے تھے کہ یہ جو اقتدار ہے یہ عارضی ہے. یہ یہاں پہ کوئی نہیں رہا اور نہ کوئی آئندہ رہے گا. بالکل. یہ اللہ کا اقتدار ہے, یہ اللہ کے پاس ہی رہے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یہ سب جتنی آپ دیکھیں نا, پاناما کیس جب ہوا 400 کردار تھے, اس میں سے اسپیسیفک نواز شریف کو نکالا گیا. نواز شریف کا ٹرائل ہوا اور نواز شریف کو سزا ہوئی جیسے بعد میں کہا گیا زیادتی ہوئی. وہ لوگ تو آج بھی کہتے ہیں نون لیگ والے زیادتی ہوئی. اسی طرح توشہ خانہ میں صرف عمران خان نہیں ہے جس نے تحفے لیے. شاہد خاقان عباسی پرسوں ایک ٹی وی پر انٹرویو دے رہے تھے, کہتے ہیں اگر یہی جرم ہے اس میں تو پھر ہم سب شریک ہیں, پھر تو ہم سب کو جیل میں ہونا چاہیے. تو توشہ خانہ میں بھی آپ کو نہیں لگتا کہ صرف عمران خان کو چن کر صرف عمران خان کا اسی طرح ٹرائل کیا گیا جس طرح نواز شریف کو چنا تھا؟ جی بالکل, میرے خیال میں یہ سب کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 25 سال تک چور کہا ہو اور وہ گاڑیاں دکھائی ہوں جو انہوں نے تحائف کے طور پہ ایکسیپٹ کی اور پھر وہ گاڑیاں چلاتے رہے. ایک تو وہ گاڑیاں جو وہ خود چلاتے رہے اور کہا گیا کہ یہ دیکھیں وہ گاڑیاں جو کہ ان کو کوئی تحائف میں ملی تھی اور ہمارے عرب دوستوں نے دی تھیں, وہ دیکھیں یہ گاڑیاں چلا رہے ہیں. اور پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ وہ گھڑیاں استعمال کر رہے ہیں, یہ وہ تحائف استعمال کر رہے ہیں جو ان کو تحفے ملی تھی. یہاں تک تو ایک الزام تھا. یہ اس سے آگے چلے گئے, انہوں نے پھر وہ چیزیں لوٹ سیل پہ بیچنے پہ لگا دی. اور آپ سوچیں کہ بطور پاکستانی میرے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک سربراہ جو کہ ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ ایک عرب ملک کے سربراہ کو ملتا ہے اور وہ اس کو بطور پاکستانی سربراہ اپنا بھائی سمجھتے ہوئے ایک تحفہ دیتا ہے. گھڑی کا, ٹھیک ہے, ایک گھڑی کا تحفہ دیتا ہے جس کو وہ بتاتا ہے کہ یہ میں نے خاص طور پہ اپنے لیے اور اپنے کچھ دوستوں کے لیے بنوائی ہے اسپیشلی, اور جس کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر ہے. تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو ایک برادرم دوست, ٹھیک ہے, صرف پاکستانی پرائم منسٹر سمجھتے ہوئے آپ کو ایک محبت کے اظہار کے طور پہ وہ ایک گھڑی کا تحفہ دے رہا ہے. وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ اس کو مارکیٹ میں جا کے تو فور سیل لگائیں. تو اگر آپ نے فور سیل ہی لگانا تھا تو بادشاہ سلامت کو کہہ دیتے کہ بادشاہ صاحب یہ گھڑی نہ دیں, یہ مجھے پیسے ہی تک دے دیں. یہ اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ خان صاحب کہ ان کو اتنی پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بڑا اچھا لائف سٹائل گزار رہے تھے. خان صاحب کے لیے میرے خیال میں وہ کل ہماری میں نے ان کا پڑھا, ہماری جو سیکٹری انفارمیشن ہے انہوں نے آپا نے یہ فردوس آپا نے کہا کہ جی مبارک ہو خان صاحب کی بیگم صاحبہ کو کہ خان صاحب کو وہ جہاں تک پہنچانا چاہتی تھی انہوں نے ایونچولی ان کو پہنچا دیا. یہ میں آپ سے سوال کرنے لگی ہوں, آج جو عمران خان کا حال ہے یا جو تحریک انصاف کا حال ہے, اس کا ذمہ دار اکیلا عمران خان ہے؟ عمران خان کی جو بیوی ہیں
بشرا بی بی وہ ہیں یا جس گینگ کا آپ نام لیتے ہیں، یا یہ سارا 3.5 سالوں کا کیا دھرا ہے جو آج اکیلے عمران خان کو بھگتنا پڑا؟ یہ 5 کا جو گینگ تھا یہ سارا ذمہ دار ہے، اس میں جنرل فیض بھی ذمہ دار ہے۔ جنرل فیض نے اپنے آپ کو بطور آرمی چیف بنانے کے لیے یہ ساری سہولت کاری کی، یہ سارا گینگ جس میں ایک ڈیولپر شامل ہیں جس کے پاس نہ صرف یہ کہ یہ اختیار تھا کہ وہ عمران خان کے گھر میں کسی بھی وقت جا سکتے تھے، بغیر اجازت کے جا سکتے تھے، کوئی پیشگی ٹائم لیے بغیر جا سکتے تھے، جن کی بیٹیاں اور جن کی گھر سے خواتین نے جا کے یہ تحائف دیے تھے بیگم صاحبہ کو، آڈیو بھی لیک ہوئی تھی، جی جو آڈیو بھی لیک ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے تحائف دیے گئے تھے۔ القادر ٹرسٹ میں بھی نام، جی القادر ٹرسٹ میں بھی ان کا نام ہے، جو 190 ملین پاؤنڈ والا مسئلہ ہے وہ بھی ان کے ہے۔ وہاں پہ جو شہزاد اکبر کو پیسے دیے گئے، جو بریف کیس کی تصویریں آئی تھیں وہ بھی وونی صاحب نے دی تھیں، اور وہ بھی جنرل فیض کے ساتھ مل کے اس سارے گروہ میں وہ فعال کردار ادا کر رہے تھے، بلکہ ان کا کلیدی کردار تھا۔ اور اس کے ساتھ یہاں پہ فراگوگی صاحبہ تھیں، پھر اس کے اندر جو اعظم خان صاحب تھے وہ شامل تھے، پھر وہ شہزاد صاحب جو تھے جو ہمارے جو آج کل لندن میں ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ تو یہ سارا ایک گینگ تھا، اور اس کی سربراہی جو تھی وہ آبویسلی خان صاحب کے گھر سے ہو رہی تھی۔ معاملات کو حکومت ملنے کے بعد حکومتی معاملات کو کون چلاتا تھا؟ جنرل فیض عمران خان کے کہنے پہ چلتے تھے، یا عمران خان جنرل فیض کے کہنے پہ چلتے تھے، یا سب سے اوپر بشرا بی بی تھی جو سب کو؟ میرے خیال میں ایک طریقہ کار بنایا گیا تھا، جو کرامات کے طور پہ جو چیزیں آتی تھیں یا عملیات کے طور پہ چیزیں آتی تھی، وہ شاید ہو سکتا ہے جنرل فیض ان کو پہلے ہی بتا دیتے ہوں، کیونکہ آئی ایس آئی کے سربراہ تو اس وقت وہ تھے، تو وہ شاید ان کو پہلے ہی بتا دیتے ہوں کہ یہ رپورٹ ہے، تو وہ بیگم صاحبہ جو ہے وہ اس کو عملیات کے طور پہ بتا دیتی ہوں، جبکہ رپورٹ ان کو جنرل فیض نے دی ہو، اور وہ ان کو بتا دیتی ہوں کہ یہ تو جو ہمارے جن ہیں انہوں نے بتائی ہے۔ اچھا، یہ جن اور عملیات، یہ کوئی واقعی کوئی ثبوت بھی کسی کے پاس ہے، یا یہ جن کا ثبوت تو کسی کے پاس نہیں ہوتا؟ عملیات تو تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اچھا، وہ ہوتے تھے، جی بالکل، جن کی وجہ سے پتہ چلتا تھا کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس نے آنا ہے، اب وہ ان کے پاس جن تھا، نہیں تھے، 1 تھے، 2 تھے، 5 تھے، لیکن ہم تو مذاق اڑایا کرتے تھے کہ وہ سارے جن بھی جو ہیں وہ بزدار کے سامنے بے بس ہو گئے، وہ بزدار سے کام نہیں کرا سکے۔ جنرل فیض اور عمران خان کا جو نیکسس تھا وہ اسی وجہ سے تھا کہ جنرل فیض آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اور عمران خان سمجھتے تھے کہ یہ آرمی چیف بن جائیں گے تو اگلا 2023 کا الیکشن You scratch my back, I'll scratch yours۔ اچھا، یہ گیو اینڈ ٹیک پہ معاملات گیو اینڈ ٹیک تھا، اور ان کا اگلے 6 سال کے لیے پلاننگ تھی کہ اگلے 6 سال عمران خان بھی رہیں گے اور اگلے 6 سال جنرل فیض بھی رہیں گے، پھر بعد میں ایکسٹینشن بھی ملے گی۔ جی ہاں، وہ ایکسٹینشنوں پہ ایکسٹینشن تھے دونوں۔ صحیح، جی صحیح۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عدم اعتماد نہ آتی، عمران خان ہی آج وزیر اعظم ہوتے، تو آج آرمی چیف بھی جنرل فیض ہوتے، اور 2023 کے الیکشن بھی بس لکھا لکھایا تھا کہ کون وزیر اعظم بنے؟ جی 100% ایسے ہی ہوتا، ایسے ہی ہوتا۔ تو یہ 2023 کے انتخابات میں آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف بالکل فارغ ہو گئی ہے؟ دیکھیں، جو بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں نا، جو 9 مئی کو ہوا اور جو عمران خان کا پلان تھا۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ یہ جو وہاں پہ جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا، اور اس کے اندر کوئی 1100 لوگوں کے خلاف مقدمہ ہوا، اس میں سے 500 کے قریب جو ہیں وہ ان کا ٹرائل ہو چکا ہے اور ان کو سزا ہو چکی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ سزا 18 سال کس کو ہوئی ہے؟ اس شخص کو ہوئی ہے جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ ماسٹر مائنڈ کو انہوں نے 18 سال دی ہے، اور وہ شخص وہ جو نینسی کے ٹیبل کے اوپر جوتے رکھ کے بیٹھا تھا اس کو 14 سال ہوئی ہے۔ سو آگ اگر وہاں پہ لگائی جاتی اور وہ بلڈنگ کو گرا دیا جاتا ہے تو اس کی آپ سوچ لیں کتنی سزا ہوتی۔ ابھی تو صرف جو جوتا رکھ کے بیٹھا تھا ٹیبل کے اوپر اس کو 14 سال دی ہے۔ یہ امریکہ کے قانون کی بات بتا رہا ہوں۔ صحیح۔ خان صاحب، آپ وہ شخصیت ہیں جس نے عمران خان کے پہلے جلسے 2011 کا اکتوبر کا مینار پاکستان کا جلسہ، وہاں سے لے کر عمران خان کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانے تک آپ نے بڑی پرائس پے کی ہے، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ آپ کی صحت کے حوالے سے ہو، جو آپ اپنے انٹرویوز میں بھی بتاتے رہے ہیں، آپ نے بہت زیادہ پرائس پے کی ہے۔ اتنا قریب ہونے کے باوجود کیا مسئلہ صرف ایک وزارت اعلیٰ کا تھا؟ وہ آپ سے دور ہوئے، آپ ان سے دور ہوئے؟ اس کا آپ مجھے جواب دیجیے گا۔ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، جو آپ کو بھی اب پتہ ہے کہ کتنا ضروری ہوتی ہے۔ مجھے بریک لینی ہے، ناظرین واپس آتے ہیں وقفے کے بعد۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عبدالعلیم خان صاحب میرے ساتھ ہیں. خان صاحب, بریک سے پہلے جو سوال تھا, اتنے قریبی تعلقات کیا صرف ایک وزارت اعلیٰ کی وجہ سے خراب ہو گئے؟ مجھے تو نہیں پتہ لگا کہ کیوں خراب ہو گئے. 2018 تک الیکشن تک تو ہمارے قریب ترین تعلقات تھے, اور میں اور جہانگیر اور خان صاحب, اگر میں کہوں کہ ہم 7 دن میں سے کم از کم 5 دن جو ہے وہ اکٹھے رات کا کھانا کھاتے تھے, اور ہمارا جو ہے وہ ہر روز جو ہے تقریباً 6 7 8 گھنٹے ہمارے اکٹھے گزرتے تھے. تو جب انہوں نے پرائم منسٹر کا اوتھ لینا تھا اس سے پہلے تک, اور خاص طور پہ جب وہ ہم ایم پی ایز کو اکٹھا کر رہے تھے اور جو آزاد ایم پی ایز ہیں ان کو پی ٹی آئی میں شامل کروا رہے تھے, اس وقت تک تو ہمارے آئیڈیل تعلقات تھے. پھر جس دن میں الیکشن ہو گیا, اور الیکشن کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی تھوڑی سی سرد مہری جو ہے وہ آئی ہوئی ہے, انداز تھوڑے سے بدل رہے ہیں. تو پھر مجھے الیکشن کے بعد مجھے نوٹس آنے شروع ہو گئے نیب کے. تو 14-15 دن میں مجھے کوئی 4 دفعہ نیب والوں نے بلایا. تو جب میں آخری دفعہ بیٹھا تھا وہاں پہ, تو وہ ایک ٹکر چل رہا تھا ٹی وی پہ, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بزدار کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا گیا. تو جو میں ڈی جی صاحب کے سامنے بیٹھا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ اب سلیم شہزاد صاحب, اس وقت جی میجر سلیم شہزاد صاحب تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ اب تو میجر صاحب جس نے بننا تھا وہ بن گیا, تو اب میری جان چھوڑ دیں, مجھے جانے دیں. تو وہ بھی ہنسنے لگ گئے. تو وہ بھی میرے خیال میں جنرل فیض اور عمران خان صاحب کے کنائمن سے ہو رہا تھا. میرے خیال میں بشرا بی بھی نہیں چاہتی تھی مجھے لانا, اور انہوں نے اس کے لیے عثمان بزدار کو کیا تھا. وہ ان کو ایک پاپٹ چاہیے تھا, ان کو اپنی کرپشن کے لیے, فراگوگی کو یہاں پہ اپنی حکومت کے لیے. یہ سارے میرے بطور وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتا تھا, اور عمران خان صاحب کو اس کا بخوبی اندازہ تھا. کہیں پہلے کبھی آپ نے سوچا, یا خان صاحب نے آپ سے بات کی, ہاں تم بن جاؤ, تمہیں بنایا جا سکتا ہے, یو آر اے گڈ کینڈیڈیٹ فار وزیر اعلیٰ پنجاب؟ نہیں, میرے سے خان صاحب نہیں, میرے سے خان صاحب کی ایک بات ہوئی تھی جی, آج سے کوئی 1.5 سال پہلے, اس وقت سے 1.5 سال پہلے, اور یہ 2017 کی بات ہے. تو ہم کہیں ڈرائیو کر رہے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پنجاب میں اگر ہماری حکومت بنتی ہے تو ہمارا سی ایم کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جہانگیر ہوگا. اچھا, ہاں جی. تو انہوں نے مجھے جو کہا میں نے آپ کو بتا دیا, ایسے ہی کہا تھا. انہوں نے کہا جہانگیر ہوگا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ علیم خان تم میرے ساتھ جو ہے نا وہ نیشنل فیڈرل میں ہوگے. لیکن وہ تو سیٹ ہی آپ ہار گئے تھے. سو انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ میں نے سیٹ ہار گیا, اور اس لیے پھر نیب نے مجھے بلانا شروع کر دیا, اور ایونچولی نیب جو ہے مجھے اس نے 100 دن کے لیے جو ہے پھر وہ جیل میں ڈال دیا. ہارنا بھی تو کوئی سازش نہیں تھی جی, یہ نہیں مجھے پتا. مجھے تو اصولی طور پہ اگر وہ سازش دیکھا جائے تو مجھے ایم پی اے سیٹ ہارنی چاہیے تھی. یا تو میری سازش الٹی ہو گئی, انہوں نے مجھے ایم پی اے کی بجائے ایم این اے ہرا دیا, اور میں ایم این اے ہار گیا اور ایم پی اے جیت گیا. ادروائز اگر میں ایم این اے جیت جاتا تو یہ ساری ٹینشنیں ہوتی نا, اور ایم پی اے ہار جاتا تو خان صاحب کے لیے بھی آسانی ہوتی, اور میں بھی جیل جانے سے بچ جاتا. بالکل صحیح. 2018 کے انتخابات بالکل جنون تھے, یا واقعی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی, اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی سے عمران خان وزیر اعظم بنے؟ دیکھیں, جو ٹائم گزر گیا وہ تو گزر گیا, پر ایمانداری تو یہ ہے کہ اس میں جو عمران خان صاحب تھے ان کے ساتھ بہت ساری جو مدد ہے وہ شامل تھی. جنرل باجوہ کی جی, جن کی بھی تھی, جنرل فیض کی تو بہت بھی ملاقاتیں ہوتی جی. میرا جو اسلام آباد والا گھر ہے اس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو وہ جینون انتخابات تو نہیں تھے نا جی, ان کو مدد شامل تھی. عمران خان کو جینون عوام کے ووٹوں کی حمایت حاصل نہیں تھی, صرف مدد تھی. عمران خان کو جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی مدد ان کے ساتھ شامل تھی. تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ؟ وہ 4 سال تو بڑی فرسٹ کلاس انہوں نے حکومت کیا, تو ان کے لیے وہی فائدہ. آپ نے پہلے کیوں نہیں کی؟ تو پھر دوبارہ اندر چلا جاتا. پہلے تو 100 دن اندر رہا تھا, یہی باتیں کر کر کے تو اندر گیا تھا. تو یہی باتیں 6 مہینے کی, جب میں نے 6 مہینے بازار کی کرپشن کی عمران خان صاحب کو جا کے بتایا تو میں اندر چلا گیا. تو اب آپ چاہتی ہیں کہ میں 4 سال اندر ہی رہتا؟ میں تو بڑی مشکل سے باہر نکلا تھا. چھوڑ دینی چاہیے تھی نا, پارٹی چھوڑ کے بھی اندر جانا تھا. دیکھیں, عمران خان کسی کو برداشت نہیں کیا. عمران خان, دیکھیں, میں ڈر نہیں گیا تھا, میں نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ اگر مجھے باہر رہنا ہے تو میں عمران خان کے خلاف نہیں جا سکتا. اچھا, ٹھیک ہے, اگر میں عمران خان کے خلاف کوئی بات کروں گا, اگر پنجاب کے حکمرانوں کے خلاف کوئی بات کروں گا, یہاں کی کرپشن کے بارے میں کوئی بات کروں گا, بشرا بی بی کا, فراگوگی کا,
جو ہمارے ڈیولپر صاحب ہیں ان کا یا کسی اور کا نام لوں گا تو پھر میں اندر ہی رہوں گا. تو اگر انہوں نے مجھے 100 دن بعد میری ضمانت کروا دی تھی تو اسی لیے کروا دی تھی کہ میں آئندہ سے چپ رہوں گا, اور میں اس کے بعد 3 سال میں بالکل چپ ہی تھا. تو آپ نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ مزید اب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں رہیں گے؟ جی آبویسلی. پچھلے 1 سال تو آپ بالکل خاموش تھے. جی ابھی تو میں خاموش تھا, لیکن اس 3 سال میں بھی میں کوئی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھا, بیکاز میں نے آپ نے عمران خان کو یہ ساری کرپشن کی کہانیاں بھی بتائی تھی جہاں آپ کے معاملات زیادہ بگڑے تھے ان کے ساتھ. جی میرا تو خیال نہیں تھا کہ وہ ان باتوں میں مجھے کوئی وہ کریں گے. ہم نے تو عمران خان صاحب سے یہی سیکھا تھا کہ ہماری ایک بہت ایماندار قیادت آئے گی, اور جب میں نے ان کو جا کے بتایا کہ خان صاحب وہاں پہ تو لوٹ سے لگی ہوئی ہے, وہاں جمعہ بازار لگا ہوا ہے, وہاں اب میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ خان صاحب آپ میرے ساتھ کوئی ریٹ مکائیں اور میں آپ کو وہ بندہ جو ہے صبح لگوا کے دکھا دیتا ہوں. آپ نے کمشنر لگوانا ہے 3.5-4 کروڑ روپے لگتا ہے, کمشنر لگ جائے گا. آپ ڈی سی لگوانا چاہتے ہیں بتائیں, میں صبح 3 کروڑ روپے میں ڈی سی لگوا دیتا ہوں. کوئی ڈی پی او لگوانا چاہتے ہیں. تو یہ ساری باتیں وہ سنتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں. میرے پاس وہ جو میں نے آپ کو یاد ہوگا سلیم صافی صاحب کے انٹرویو میں دکھایا بھی تھا, میرے پاس وہ سارے واٹس ایپ کے اوپر وہ میسیجز موجود ہیں خان صاحب کے, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ اس وقت پرائم منسٹر ہیں, آپ کو علیم خان کی ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ISI ہے, آپ کے پاس IB ہے. لے کے گئے تھے جنرل عاصم صاحب, ان کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کیا؟ جی جنرل عاصم صاحب تو یہ ان کو بتانے گئے تھے کہ آپ کے گھر میں سامان پڑا ہوا ہے, آپ اپنی جا کے تجوری کھول لیں, اپنی الماری کھول لیں, وہ سارا رشوت کا مال, وہ ساری کرپشن جو ہے وہ آپ کے گھر میں خان صاحب موجود ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنا گھر کی الماری کھولتے, انہوں نے جنرل عاصم صاحب کو ہی ہٹا دیا. اور جنرل باجوہ کا بھی مجھے یاد ہے کہ جنرل باجوہ جو ثبوت ہیں سارے, وہ جو یہاں کی کرپشن ہو رہی تھی اس کے سارے ثبوت عمران خان کے پاس لے کے گئے تھے, اور انہوں نے بزدار کے اور فرح گوگی کے, اور فرح گوگی کا آگے جو لنک تھا خان صاحب کے گھر تک, وہ سارے ثبوت ان کو دیے تھے. لیکن خان صاحب جو تھے وہ میرے خیال میں یا تو اس عملیات کا شکار تھے یا وہ بالکل ڈیفرنٹ آدمی تھے جو ہم نے ان کو 20 سال تک دیکھا. لیکن کہا جاتا ہے خان صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ جو علیم خان ہے یہ بڑی لابنگ کر رہے ہیں, جنرل باجوہ بھی آپ کے حق میں تھے کہ آپ کو CM لگایا جائے, اس کا ایک تعلق جنرل باجوہ کے سسر اور آپ کے درمیان تعلقات, یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے خان صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ کوئی اتنا بات نہیں کرتا تھا بزدار کے خلاف جتنا علیم خان کرتے, اور علیم خان ہی لابنگ کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے اگینسٹ ہوئے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہاں کے جو پنجاب کے 4-5 لیڈرز تھے جو کہ ٹاپ لیڈرشپ تھی ہماری PTI کی, اس میں ایک جہانگیر خان ترین تھے, وہ نااہل ہو گئے تھے. ایک شاہ محمود قریشی صاحب تھے, وہ ان کو MPA کا الیکشن ہرا دیا گیا تھا یا خود ہار گئے تھے, یہ نہیں مجھے پتا. لیکن وہ دونوں جو ہے اس جو ہماری لائن تھی آف CMs, ٹھیک ہے, جو ہم سمجھتے تھے کہ پارٹی اگر اقتدار میں آئی, میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میری باری بھی آئے گی. میں تو یہ سوچتا تھا کہ جہانگیر خان ترین بن جائیں گے, یا وہ نہ بنے تو شاہ محمود قریشی بن جائیں گے, کیونکہ یہ لیڈرز دونوں جو تھے یہ میری ہائرارکی میں میرے سے اوپر تھے, میرے سے زیادہ سینئر تھے. تو اس لیے یہ میں تو سوچتا بھی نہیں تھا کہ میری کبھی باری آئے گی. میں تو ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ میں MNA بنوں گا اور فیڈرل گورنمنٹ میں عمران خان کی مجھے کوئی اچھی سیٹ دے دیں گے. جب دیکھیں اس کے بعد پھر چودھری سرور بھی تھے, چودھری سرور تھے الیکشن میں نہیں تھے, جہانگیر خان ترین وہاں پہ نہیں تھے, اور شاہ محمود قریشی نہیں تھے. تو پھر اس کے بعد تو پھر لیڈرشپ کے حساب سے تو میری باری ہی آتی تھی نا, کیونکہ میں سینٹرل پنجاب کا صدر تھا. پنجاب میں میری جو ہے وہ ایک سٹینڈنگ تھی, ایک میرا مقام تھا. PTI کے لوگ مجھے جانتے تھے, پہچانتے تھے, میری سٹرگل تھی. اور جس CM کو لگایا گیا اس کو تو پوری PTI میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں جانتا تھا. میں نے جب بزدار کو میں پہلی دفعہ ملنے گیا تو میں نے اس کا نام جو ہے وہ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھا تھا کہ یہ بزدار صاحب ہیں کون. تو جب ہمارا CM وہ لگ رہا ہے ہماری پارٹی سے جس کو ہم گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ رہے ہیں, اور اس کی تصویر جب میں نے دیکھی تو میں اس کو پھر بھی نہیں پہچان سکا. تو مجھے جہانگیر خان نے بتایا کہ وہ جو لوگ جو جنوبی پنجاب محاذ سے آئے تھے یہ ان میں کھڑے ہیں, تو آپ ذرا اپنی تصویر چیک کریں. جب میں نے وہ تصویر نکالی وہ جو ہوٹل کی تھی اس میں بزدار صاحب میرے پیچھے کھڑے تھے, اور جس دن وہ جنوبی محاذ جو ہے وہ جوائن کر رہا تھا. تو ہم نے تو خان صاحب کے گھر میں جا کے پہلی دفعہ میں نے زندگی میں یہ بزدار صاحب کی شکل دیکھی تھی. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے جنرل باجوہ تک اپنی خواہش پہنچائی؟ وہ بھی انہوں نے بھی کنوینس کیا تھا عمران خان کو جنرل اعجاز کے تھرو؟ نہیں, دیکھیں میری جنرل اعجاز سے اور جنرل باجوہ سے کوئی پچھلے 20 سال کا تعلق تھا. صحیح. جب
جنرل اعجاز جو ہیں وہ پاک ویو میں جو میری اوریجنل پاک ویو تھی جو میں نے پہلی بنائی تھی اس کے وہ ممبر تھے، ٹھیک ہے، اس وقت وہ ایک ریٹائرڈ جنرل تھے، اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ شاید اس وقت میجر تھے، ٹھیک ہے. تو یہ میں 2000 کی بات کر رہا ہوں. اچھا. اب 2000 میں کیا مجھے پتا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ میجر صاحب جو ہیں یہ آرمی چیف بن جائیں گے اور میں ان سے تعلقات بنا کے رکھوں. اس طرح تو آج میرے خیال میں کوئی 50,000 یا 1 لاکھ میجر ہوں گے آرمی میں، تو وہ میں لاکھ کے ساتھ تعلق تو نہیں بنا سکتا. انہی لاکھ میں سے کسی نہ کسی نے 20 سال بعد جنرل بننا ہے. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ مجھے پہلے سے الہام ہو گیا تھا 20 سال پہلے سے. ہمیں تو جناب یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عمران خان کبھی زندگی میں وزیر اعظم بن سکتا ہے اور ہماری کبھی باری آ سکتی ہے. ہم جب 2010 میں یا 11 میں عمران خان کے ساتھ لگے تھے، عمران خان صاحب کے پاس تو ایک کونسلر کی بھی شازیہ سیٹ نہیں تھی، ایک ناظم بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، ایک ایم پی اے نہیں تھا. تو ہمیں کہاں سے الہام ہوا تھا کہ ایک دن وقت آئے گا کہ عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا اور ہمیں وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بننا پڑے گا. آپ لوگ کوششیں کرتے رہے، اپنے وسائل ان کے لیے آپ لوگ استعمال کرتے رہے. نہیں، میں نے ان کے لیے استعمال نہیں کیا. میں واقعی سمجھتا تھا کہ عمران خان پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے، پاکستان کی قوم کے لیے ایک نجات دہندہ ہے، وہ ایک ایماندار آدمی ہے، وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے نمل بنایا ہے، جس نے شوکت خانم بنایا ہے. اس نے شوکت خانم میں بہت ایماندار جو ہے وہ قیادت رکھی ہوئی ہے، ایک بہت کمپیٹنٹ لوگ رکھے ہوئے ہیں. اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ہمیں فیصل سلطان اور شوکت خانم دکھا کے بعد میں بزدار لگا دے گا اور فرا گوگی لگا دے گا. اب آپ سوچیں نا کہ آج آپ جو شوکت خانم ہے اس کا انچارج عمران خان لگائے نہ فرا گوگی کو، لگائے نہ بزدار کو، اور لوگوں سے مانگے چندہ کہ لوگوں کو کہ شوکت خانم میں پیسے دو، میں نے اس کا انچارج بزدار کو لگا دیا. اگر عمران خان پورے دنیا میں سے 1 روپیہ اکٹھا کر جائے بزدار لگانے کے بعد اور خود کہتا رہے، لوگوں کو قسمیں کھا کے بتاتا رہے کہ جی میں اس کو چلا رہا ہوں اور لیکن میں لگاؤں گا بزدار کو اس کا چیئرمین اور اپنا یا فرا گوگی کو اس کا اکاؤنٹنٹ لگاؤں گا، تو پھر لوگوں سے کرے نا اعتبار. ہمارے ساتھ تو دیکھیں صاحب بات ہے، جو شازیہ ہوا یہ ہے کہ ہمیں دکھایا کچھ تھا اور کیا کچھ ہے. خان صاحب نے جو بھی ہمیں پاکستان کے لوگوں کو جو ایک خواب دکھائے تھے، ہم بھی اسی خواب کے پیچھے لگ گئے تھے، جو صحیح بات ہے. میں پوچھنے لگی ہوں، آج کوئی ملال ہوتا ہے؟ اتنا پیسہ لگایا، اتنا وقت. پیسے کا کوئی ملال نہیں ہوتا. پیسے کا کوئی ملال نہیں ہوتا. اس امید کے ٹوٹنے کا ملال ضرور ہوتا ہے. اس امید کے ٹوٹنے کا ملال ضرور ہوتا ہے جو ہم نے عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے لگائی. عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی کا اچھا دوست نہیں بن سکتا. عمران خان میں کرٹیسی نہیں ہے، کسی کا لحاظ نہیں ہے، کسی کا ادب نہیں ہے، رشتوں کی پہچان نہیں ہے. Is it true؟ انفارچونیٹلی یہ ساری ہی باتیں درست ہیں، لیکن جب میں نے ان کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ دیکھا، 3.5 سال وہ اپنے بیٹوں کو نہیں ملے. پاکستان آئے تھے؟ جی، وہ 3.5 سال بعد آئے ہیں. جب ابھی عمران خان صاحب پہ جس دن اٹیک ہوا تھا اس کے بعد وہ بچے آئے ہیں. اگر آپ چیک کریں تو ان کی اوتھ ٹیکنگ پہ بھی عمران خان صاحب نے نہیں آنے دیا تھا، جبکہ جمائمہ خان نے ایک ٹویٹ بھی اس وقت کیا تھا کہ بچے بہت چاہتے تھے کہ وہ اپنے باپ کی جو اوتھ ٹیکنگ ہے اس پہ جائیں، لیکن عمران خان نے کسی کے کہنے پہ عملیات کی وجہ سے اپنے بچوں کو 3.5 سال نہیں ملا. جو بچوں کا نہیں ہے، جو اپنی اولاد کا نہیں ہے، جو اس نے اپنی بیٹی کو اپنا نام نہیں دیا، ایک دن اپنی بیٹی کو پیار نہیں کیا، ایک دن اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، جو اپنے بچوں کو اس لیے نہیں ملتا کہ جن نے کہہ دیا یا جنہوں نے کہہ دیا کہ اس کو ملنے سے جو ہے تو منحوس ہو جائے گا تیرے لیے. جو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جو کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے شہید ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے، عمران خان صاحب وہ لوگ 24 گھنٹے 48 گھنٹے اپنی جو لاشیں ہیں ان کو لے کے اوپن سخت سردی کے اندر وہ اوپن بیٹھے رہے، بغیر کسی اپنا سائے تلے بیٹھے رہے کہ جناب آپ پرائم منسٹر صاحب آئیں اور ہمیں یہاں پہ انصاف دیں. عمران خان صرف یہ جو کرامات تھی ان کی وجہ سے وہ ان کے پاس نہیں گیا کہ نہیں پہلے ان کو دفنائیں میں پھر جاؤں گا. خان صاحب، عمران خان کا یہ چہرہ سمجھتے ان کی پرسنالٹی کو سمجھتے 10-12 سال لگ گئے آپ کو. جی میرے تو 10-12 سال میں آپ کو بتا رہا ہوں. 2018 کے بعد ہمیں دیکھیں جو 2018 تک عمران خان سے لوگوں کو امیدیں تھی، ہمیں بھی وہی امیدیں تھیں. عمران خان اس سے پہلے کبھی اقتدار میں نہیں آیا تھا تو لوگوں نے اس کا اقتدار میں چہرہ تو نہیں دیکھا تھا نا. تو جب آپ نے کسی کو پرکھنا ہو، اگر شازیہ میں آپ سے کہوں کہ کسی کی ایمانداری چیک کرنی ہے تو پہلے آپ اس کو غلہ پکڑائیں گی تو ایمانداری چیک ہوگی نا. اگر کوئی ہے ہی خالی، اس کی جیب میں ہے ہی کچھ نہیں، تو وہ تو ایماندار ہی ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کمپیٹنٹ
کمپیٹنس جو ہے وہ آپ کسی بندے کی چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو کوئی کام پہ بھیجنا پڑتا ہے, کوئی کام دینا پڑتا ہے, تو ہی کمپیٹنس چیک ہوتی ہے. اب میں اس سے پہلے تو ہمیں عمران خان بھی بہت کمپیٹنٹ لگتا تھا اور ایماندار بھی لگتا تھا. یہ بات بھی درست ہے کہ عمران خان ریحام خان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, وہ بھی بشرا بی بی کے کہنے پر طلاق دی کہ اگر آپ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں. ہمیں تو اس بات کا سارا پتہ ہے, کیونکہ بشرا بی بی کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ یا میں جاتا تھا یا وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ میرا ڈرائیور یا میری گاڑی جاتی تھی, اور ان کی جو ملاقاتیں تھیں یہاں پہ جو گلبرگ میں ان کا گھر تھا بشرا بی بی کے پہلے خامند کا, یا وہاں پہ ملاقات ہوتی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے گھر جو ہے وہ بنی گالہ میں خان صاحب کے گھر کے نیچے ایک کرائے پہ گھر لے لیا تھا اور وہ وہاں شفٹ ہو گئی تھیں, تو باقی ملاقاتیں وہاں ہوتی تھیں. لیکن یہ ساری ملاقاتوں میں عمران خان صاحب کا جو اثر تھا وہ اتنا تھا کہ انہوں نے اس کے بعد جو طلاق دی ریحام کو بھی, اور اس کے بعد کے جو حکومت میں آنے سے پہلے جو انہوں نے ان سے نکاح بھی کیا, اور اس کے بعد پھر جو حکومت میں آنے کے بعد جو فیصلے کیے گئے وہ سارے کے سارے جو ہے عدت والا جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا وہ بھی درست ہے. بالکل درست ہے, ساری باتیں درست ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینے دیں ناظرین, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. وقفے بعد واپس آئیں گے تو خان صاحب سے پوچھیں گے جس پارٹی کے صدر ہیں, نئی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی, یہ جو تاثر ہے کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی پارٹی ہے, لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے باوجود اس کے کہ وہ جڑنا نہیں چاہتے ہیں. اس پارٹی کا کیا مستقبل ہے؟ الیکشن تو سر پر کھڑے ہیں. واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عبدالعلیم خان صاحب میرے ساتھ ہیں. استحکام پاکستان پارٹی, کیا یہ صرف 9 مئی کے واقعات کے بعد کا نتیجہ یا کہیں نہ کہیں پلاننگز ہو رہی تھیں؟ آپ بھی ظاہر ہے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. پچھلے ایک سال, پچھلے اپریل میں آپ نے پریس کانفرنس کری تھی. جہانگیر ترین بھی نہیں ہیں, ان کی بھی ناراضگیاں اپنی جگہ درست ہیں. یہ صرف 9 مئی کے بعد کا نتیجہ ہے یا پہلے کی پلاننگ تھی کہ ہم ایک پارٹی بنائیں گے؟ جی شازیہ, میرا تو کوئی خیال نہیں تھا کہ میں پارٹی بناؤں گا. اچھا. میں اور جہانگیر صاحب کا بھی کوئی خیال نہیں تھا. ہمارے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا وہ ہمیں لگتا تھا کہ کافی ہے, اور ہم نے 20 سال میں نے لگائے ہیں سیاست میں, اور میں نے پچھلے 10 سال بڑی لگن سے اور بڑی محنت سے اور بڑی کوشش سے لگائے تھے اور بڑی امید سے لگائے تھے, اور جو میرے بس میں تھا وہ میں نے پورا جو ہے اپنا کردار ادا کیا تھا. لیکن پھر جو ہمارے ساتھ ہوا, اور پھر جو پاکستان کے ساتھ ہوا, اور پھر جو قوم کے ساتھ ہوا, ان وعدوں کے ساتھ ہوا جو ہمیں دکھائے گئے تھے, ان خوابوں کے ساتھ ہوا جو ہمیں دکھائے گئے تھے, تو پھر ہم سارے بددل تھے اور میں سیاست نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن جب ہماری یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تو یہ سارے دوست جو پی ٹی آئی کے تھے, اس میں سے سارے دوست تو اس جو شرنگیزی ہوئی یا وہ جو دہشت گردی ہوئی اس میں وہ شامل نہیں تھے. وہ جو لوگ وہاں تک گئے وہ تو اس میں شامل تھے, لیکن جو لوگ اس میں شامل نہیں تھے وہ سارے پھر اس کے بعد جو ہے وہ فکر مند تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ ہم سارے جو ہیں وہ اگر پارٹی ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے تو اب ہمارا مستقبل, سیاسی مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے الیکشن تو لڑنے ہیں, وہ سیاسی لوگ ہیں اور ان کے حلقے ہیں, اور وہ الیکشن لڑتے ہیں, وہ اپنے باپ دادا سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے حلقے وہ چھوڑ نہیں سکتے. تو اگر ایک پارٹی جو ہے, اگر اس کے اندر جو ہے یہ اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور جو ان کا قائد ہے وہ جس طرح کی شرنگیزی میں انوالو ہو گیا ہے, جس طرح کی, مطلب اب آپ سوچیں نا کہ جو آپ کبھی ہم اپنی زندگی میں سوچ سکتے تھے کہ جناح ہاؤس پہ جس کے باہر قائد اعظم کی اور لیاقت علی خان کی اور محترمہ فاطمہ جناح کی تصاویر لگی ہوں, اس کے اوپر کوئی آگ لگائے گا, اس کو کوئی جلائے گا, اس کی مسجد کو آگ جلائے گا. بالکل قابل مذمت ہے. اگر یہ والے حالات تھے تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا, وہ سارے لوگ ہمارے پاس آئے, جہانگیر صاحب کے پاس آئے, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ سارے جو ہیں وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں, اس کو پارٹی میں لوگوں کو اکٹھا کریں. جی اٹ واز آل سڈن, ہماری کوئی پلاننگ پہلے سے نہیں تھی, ہم نے کوئی تیاری کر کے نہیں رکھی ہوئی تھی, نہ ہمیں پتا تھا کہ 9 مئی ہوگا. اس کے بعد جو ہم پہ پریشر آیا وہ سب دوستوں کا تھا. ہم وہی دوست تھے جن کو ہم نے پچھلے 10 سال سے اپنے ساتھ رکھا تھا. وہ لوگ ہمارے ساتھ ہماری ہڑتالوں میں, ہمارے دھرنوں میں, ہمارے جلسوں میں, جلوسوں میں ہمارے ساتھ رہے تھے. میں اور جہانگیر جو ہے وہ ہر آرگنائزیشن کا حصہ تھے. لیکن جب آپ نے پارٹی جس دن لانچ کری
کچھ لوگ منہ لٹکائے, منہ چھپائے اور بڑے افسردہ بیٹھے تھے, جیسے واقعی کسی نے زبردستی لا کے بٹھایا ہے نہیں جوائن کرو. وہ جو زبردستی, اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ زبردستی اس پارٹی میں آیا, اس کے لیے ہم نے کوئی باندھا تو نہیں ہوا کسی کو. جو بھی شخص سمجھتا ہے کہ وہ اس پارٹی میں کوئی زبردستی آیا, میں اور جہانگیر خان کسی کو کیوں زبردستی لے کے آؤں گے؟ اگر کوئی شرمندہ ہے یا کسی اور بات پہ ہے, میرے خیال میں اس کے لیے تو دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. جو ہم دل سے لوگوں کی عزت کرتے ہیں, لوگوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں, اپنی محبت دیتے ہیں, ان کو عزت دیتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کسی کی اتنی ضرورت ہے کہ ہم کسی کے بغیر رہ نہیں سکتے. یہاں پارٹیاں بنائی بھی جاتی ہیں, پارٹیاں توڑی بھی جاتی ہیں. ابھی آپ نے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی مدد درکار تھی تحریک انصاف کو اقتدار تک پہنچانے میں. تو آپ لوگوں کی پارٹی کے بارے میں بھی یہی تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی, اسے لانچ کیا گیا. دیکھیں, مجھے تو نہیں پتا کہ میرے بارے میں تاثر کیا ہے, پر مجھے ایک بات کا پتہ ہے. اگر کوئی کہے کہ جی یہ فوج کی آپ کو حمایت حاصل ہے, مجھے نہیں پتا کہ مجھے فوج کی حمایت حاصل ہے یا نہیں حاصل, پر مجھے یہ پتا ہے کہ میرے دل میں فوج کا بہت احترام ہے. میں یہ آج بھی سمجھتا ہوں اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر پاکستان کی فوج اس وقت مضبوط نہیں ہوگی تو پاکستان قائم نہیں رہ سکتا. پاکستان کی جو پاکستان کا اس وقت وجود ہے وہ ایک مضبوط اور طاقتور فوج کے ساتھ ہے. بالکل صحیح. اب اگر جو کچھ اس دن ہوا, جو کچھ 9 مئی کو ہوا, اگر وہ میرے گھر پہ ہوا ہو تو میں کیا ریئیکٹ کروں گا؟ ٹھیک ہے, اگر وہ جا کے میرے شہداء کو, جن کے اوپر میں ساری عمر جو ہے آنسو بہاتا رہا ہوں ان کی شہادت کے اوپر, آج بھی اگر 1948 کے شہداء کی کوئی ڈاکیومنٹری لگتی ہے تو ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ اس کو 75 سال گزر گئے. ٹھیک ہے, تو ایک ایسے شہداء جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں, جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, جب ان کے مجسمے اٹھا کے آپ گندے نالوں میں پھینکیں گے, ٹھیک ہے, آپ ان کو جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کریں گے, آپ جناح کے ہاؤس پہ حملہ کریں گے, تو پھر ہمارا تو میرے خیال میں بالکل واضح ہے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. فوج کا سیاست میں عمل دخل ہونا چاہیے. بالکل عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, بالکل عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. فوج اس تمام محب وطن پارٹیوں کے ساتھ اکٹھی کھڑی ہونی چاہیے جو اس پاکستان کی سالیڈیرٹی کے ساتھ ہے, جو پاکستان میں جو ایک اچھا خوبصورت اور جو ڈیولپڈ پاکستان ہے اس کی خواہش رکھتی ہیں. ہاں صاحب, یہی تو المیہ ہے ہمارے سیاستدانوں کا. جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں, اقتدار تک پہنچنے میں جب ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل ہوتی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں سوٹ کرتی ہے. لیکن جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار سوٹ نہیں کرتا. جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں ہمیں میڈیا جو ہے نا وہ اپنا دشمن لگتا ہے, اپوزیشن میں میڈیا ہمیں دوست لگتا ہے. تو یہ ساری کہانیاں بدلتی ہیں, اس کے لوازمات بدلتے ہیں کہ آپ کے پاس اقتدار ہے یا اپوزیشن میں ہے. آپ بھی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, لیکن جس بھی سیاستدانوں کو فوج راستہ دکھاتے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے کا, فوج اس کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے, اسی کے لیے وہی مسیحا ہوتی ہے. سیاستدانوں کا ہی رویہ درست ہے. میں تو آپ کو ایک بات بتا دوں, جنرل باجوہ صاحب کے دور میں عمران خان صاحب ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے, اور اس کی میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے جو کولیگز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں. اور جنرل باجوہ صاحب نے آ کے لوگوں کو یہ بتایا کہ پاکستان کے لیے اس وقت, مضبوط پاکستان کے لیے عمران خان کی آپ کو حمایت کرنا کتنی ضروری ہے, اور اس حکومت کو چلانا اور حکومت کا ساتھ دینا کتنا ضروری ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آرمی چیف وہاں پہ گیا جس کو ایکسٹینشن مل چکی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے اقتدار کے لیے تو نہیں گیا نا, اس کو تو اصولی طور پہ اپوزیشن کے ساتھ جا کے ملنا چاہیے تھا, اور ان کے ساتھ جا کے جو ہے کوئی اپنا پرسنل فائدہ کرنا چاہیے تھا. اگر وہ گیا اور وہ جا کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس حکومت کا ساتھ دو, اس کی جو کوتاہیاں ہیں اس کو پورا کرو, یہ عثمان بزدار کو وہ جو کہتا تھا, اگر عثمان بزدار کو وہ نہیں لگانا چاہتا تھا تو وہ پھر پہلے دن علیم خان کو لگوا سکتا تھا. پھر اس کو 4 سال انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ 4.25 سال بعد اس کو علیم خان یاد آیا, اور اس کو 4 سال تک علیم خان یاد نہیں آیا. تو اگر اس کی اپنی ذاتی خواہش پہ علیم خان کو لگانا چاہتا تھا تو کیا وہ شازیہ پہلے دن نہیں لگوا سکتا تھا؟ تو اور اگر اس نے عمران خان کی سپورٹ کرنے کے لیے اس کو وہ کاموں سے جو ساری تھو ہوتی تھی جب عمران خان پہ ہوتی تھی, تو لوگ ساتھ
جنرل باجوہ کو بھی کہتے تھے کہ یہ آپ اس کو لے کے آئے تھے, آپ نے اس کی سپورٹ کا کہا تھا, آپ اس کو اقتدار لے کے دلوا کے, تو یہ حالات ہے کہ آج کے پی کا جو ہے وہ محمود خان ہے وہاں پہ, اور یہاں پہ جو ہے یہ عثمان گزار. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اس لیے خراب ہوئے, اسٹیبلشمنٹ پیچھے اس لیے ہٹ گئی کہ ان کو ریئلائز ہو گیا کہ ہم غلط بندے کو سپورٹ کر رہے تھے. دیکھیں جو آپ کی حکومت ہوتی ہے اس میں اگر آپ کے اتحادی ہوں, اور وہ اتحادی جو ہے پوری دنیا میں ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ کے الائنسز ہوتے ہیں, اور پوری دنیا میں الائنسز جو ہیں وہ ٹوٹتے بھی ہیں, حکومت میں ٹوٹتے ہیں, لوگوں کے مطالبے ہوتے ہیں, وہ مطالبے جب حکومتیں پوری نہیں کرتی تو وہ اپنی سپورٹ جو ہے اس کو وڈرا کر لیتے ہیں. تو یہ غیر جمہوری تو نہیں ہے, وہ پوری دنیا میں جنرل باجوہ تو نہیں جا کے کرواتا رہا, ٹھیک ہے. تو اگر انہوں نے وہ 3 جماعتیں جو عمران خان کو پرائم منسٹر بنانے میں شامل تھیں, اگر انہوں نے اپنی حمایت جو ہے وہ وڈرا کی, تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو سیاسی ہے, یہ ان کی یہ سیاسی, وہ بھی تو کہنے پہ وڈرا کی نہیں, یہ کس کے کہنے پہ کی؟ دیکھیں یہ تو کہنے پہ جوائن پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے کہنے پہ, جن پہ جوائن کیا تھا تب وہ عمران خان کی سے لیے انہوں نے جوائن کروایا تھا. تو اگر وہ 3 جماعتیں جو ہیں, جو کہ آج ایک بلوچستان سے تھی, آج ایک جو ہے وہ سندھ سے تھی, تو یہ جماعتیں جو ہیں وہ پھر پہلے دن ہم نے ان کو اتنا سٹرونگ, اگر فوج ہی جتا رہی تھی یا فوج ہی ان کو سپورٹ کر رہی تھی, تو وہ پہلے دن ہی اس پوزیشن میں ہو سکتی تھی کہ وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہوتی. آخر دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ جب عمران خان کے حق میں فوج کام کر رہی ہو تو وہ فوج بہت اچھی ہے, اور جس دن وہ عمران خان کو کہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے, یو آر ایٹ یور اون ناؤ, ٹھیک ہے بات, آپ کو سپورٹ ہو رہی ہے یا نہیں سپورٹ ہو رہی, ہم لوگوں کو اکٹھے کر کے آپ کی جولی میں نہیں جا کے ڈالیں گے, تو عمران خان ان کے خلاف ہو جائے. ٹھیک ہے, استحکام پاکستان پارٹی کا کیا مستقبل ہے؟ آپ دیکھیں نا, ملکی معیشت کہاں پر کھڑی ہے, ڈالر کہاں ہے, روپیہ کہاں ہے, آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ, آپ کے ریمیٹنسز, ہمیں آئی ایم ایف سے پیسہ نہیں ملتا, ہماری سانسیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہے, لگتا ہے کہ سب لوگ وینٹیلیٹر پر جا رہے ہیں, ہماری معیشت کا حال ہو جاتا ہے. ایسے میں آپ لوگوں کے پاس کیا پلان ہے؟ دعوے آپ لوگوں کے بڑے بڑے ہیں, آپ لوگوں کا کیا منشور ہے, آپ لوگوں کی تنظیمی ساخت کیا ہے؟ اور بھی ابھی لوگ پی ٹی آئی سے آنے ہیں, ابھی کوئی پراپر پلان نہیں ہے استحکام پاکستان پارٹی کا. دیکھیں یہ میں آپ کو پہلے ایک بات بتاؤں, ہم لوگ کاروباری لوگ ہیں, اور ہم نے کاروبار میں اچھے دن بھی دیکھے ہیں, برے دن بھی دیکھتے ہیں, اور ہر کاروباری دیکھتا ہے. آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی دیکھتے ہیں, there are good days, there are bad days. یہ اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت بیڈ ڈیز سے گزر رہا ہے, فائنینشلی میں بات کر, اور اگر فائنینشیل بیڈ ڈیز ہیں تو یہ irreversible نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ریورسیبل ہے, ہم ان کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں, یہ بہتر بھی ہو سکتے ہیں, جس طرح کوئی فیکٹری بہتر بھی کی جا سکتی ہے, جس طرح اپنا کاروبار بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں اس کے لیے کچھ ٹف ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں. کیا وہ حکومت ٹف ڈیسیژنز لینے کے لیے تیار ہے؟ اگر ایک نئی حکومت آتی ہے جس کے پاس 5 سال ہوں, اور اس کے لیے اگر اس کو پہلے سال, دوسرے سال, تیسرے سال ٹف ڈیسیژنز بھی لینے پڑیں تو وہ لینے چاہیے. اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کے گھر میں جو ہے یہ اس وقت فائنینشیل کرنچ ہے, تو آپ یہ پرائرٹائز کرتے ہیں کہ میرے لیے اس وقت کیا چیز امپورٹنٹ ہے, میرے لیے جا کے کوئی ڈیک خریدنا امپورٹنٹ ہے یا میرے لیے بچے کی فیس دینا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پرائرٹائزیشن ہوتی ہے. پاکستان کی اکانومی کو اس وقت پرائرٹائزیشن کی ضرورت ہے. ہم نے اگر غریب آدمی کی سپورٹ بھی کرنی ہے تو ہم نے اپنے وسائل بڑھانے ہیں. میں آپ کو شازیہ یہ بتا دوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اتنی مایوسی کی بات نہیں ہے. اتنا بڑا ملک جس کی 24 کروڑ عوام ہو, جس کے پاس 70% جو ہے وہ یوتھ ہو, ٹھیک ہے, ایسے لوگ ہوں جن کے پاس پوٹینشل ہے, گروتھ کا پوٹینشل ہے, کام کرنے کا پوٹینشل ہے, اس کے اندر بہت سارا جو ہے وہ پلسز بھی ہیں. ہر وقت جو مایوسی کی باتیں ہیں, یہ میرے خیال میں اگر آپ مایوسی سے دیکھیں تو نہ کوئی کام ہو سکتا, نہ کوئی کاروبار ہو سکتا. یہ باتیں عمران خان بھی کرتے تھے. نہیں, یہ عمران خان صاحب کو تو کوئی کام کیا نہیں انہوں نے زندگی میں. دیکھیں عمران خان صاحب نے آج تک کبھی کوئی ایک کھوکھا بھی نہیں چلایا, کبھی انہوں نے آج تک کبھی زندگی میں بجلی کا بل بھی ادا نہیں کیا, ٹھیک ہے. ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, جو بھی کرتا ہوگا, لیکن یہ کہ انہوں نے آج تک زندگی میں کوئی پریکٹیکل کام نہیں کیا, نہ کبھی نوکری کی, نہ کبھی کوئی کاروبار چلایا, نہ کچھ کیا. ہاں ان کے والد صاحب نے جو ان کے لیے گھر چھوڑا وہ ان کا ایک گھر تھا, اس کے بعد انہوں نے وہاں سے جو ہے اپنے لیے دوسرا گھر بنا لیا. وہ گھروں میں ان میں رہتے تھے, وہ اپنے پہلے ان کو آمدنی جو ہے وہ کمنٹری سے آتی رہی, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے کوئی اور روزگار کا بندوبست کر لیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر آپ پریکٹیکلی سوچیں تو جو شوکت خانم ہے
وہ بھی وہاں کی مینجمنٹ ٹیم جو ہے وہ بالکل علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں کی جو آپریشنل ٹیم ہے وہ بالکل علیحدہ ہے۔ عمران خان صاحب کا شوکت خانم کے جو مینجمنٹ کا کام ہے اس میں کوئی رول نہیں تھا، اس کی ڈے ٹو ڈے اس میں کوئی رول نہیں تھا۔ مجھے بتائیں کہ آپ کی اکانومی کے لیے آپ کے پاس اسٹرانگ پلان، اسٹرانگ ٹیم ہے؟ جی بالکل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس کوئی، دیکھیں اس کے لیے آپ کو ویژن کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو ایک ٹارگٹس کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا، جب میرے پاس 100 ڈے پلان آیا تو مجھے انہوں نے پنجاب میں اس کا انچارج لگا دیا۔ عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ جی آپ یہ 100 ڈے پلان تیار کریں گے، تو میں نے اس میں صرف 2 مہینے کے اندر ہم نے کوئی 45 میٹنگز کی، اور ہم نے ہر ایک محکمے کے ساتھ بیٹھ کے یہ پرائرٹائز کیا کہ یہ محکمے کے شارٹ ٹرم گولز کیا ہیں اور اس کے لانگ ٹرم گولز کیا ہیں، ہم 5 سال میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اور ہم 100 ڈے میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک اگر محکمے کو بیٹھ کے دیکھیں تو اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے گروتھ کا، اتنا پوٹینشیل ہے، یہ اتنا بڑا، یہ ایک ملکوں کے برابر آپ کے پاس صرف پنجاب کا صوبہ ہے۔ جو آپ کا مین ٹارگٹ کیا ہے؟ فیڈرل آف کورس ہوگا، پنجاب آپ کا زیادہ بڑا ٹارگٹ ہے؟ جی ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ فیڈرل بھی ہے، ہمارا ٹارگٹ پنجاب بھی ہے، اس لیے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تحریک جو تھی عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی تھی، نہیں ہے ابھی تحریک انصاف ہے، جی ہے تحریک انصاف جو ہے، اس نے لوگوں کو جس طرح مایوس کیا، اور اس کے بعد جو 1.5 سال کی یا 1.25 سال کی حکومت پی ٹی ایم کی رہی ہے، عوام اس سے بھی جو ہے وہ خوش نہیں ہوئے اور مطمئن نہیں ہوئے۔ عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے بیانیہ کیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ جا کر؟ جی میں آپ بتاتا ہوں کیا کہیں گے۔ ہمارا ایک منشور ہے، ہمارا ایک پلان ہے، ٹھیک ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو پریکٹیکل لوگ ہیں، جنہوں نے کچھ کیا زندگی میں، کچھ کر کے دکھایا، ٹھیک ہے، ہم نے صرف جو ہے وہ نعرے نہیں بیچے، ہم نے باقاعدہ جو ہے وہ کیا ہے۔ میں وہ نعرے جو آپ کو پوری قوم کے لیے کہنا چاہتا ہوں، کیا وہ نعرے میں اپنی جو بزنس ہے اس میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں؟ سب سے پہلے تو وہ ہے، میں کہتا ہوں کہ جناب میں لوگوں کو جو ہے وہ 50,000 منیمم جو ہے ویج کروں گا، کیا وہ میں اپنے ادارے میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے نا، کیا میں اپنے یہاں پہ تنخواہیں بڑھا رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کیا میں اپنے غریب آدمی کی جو میرے لیے کام کرتا ہے، کیا میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا؟ کیا میں اس کی انشورنس کروا رہا ہوں یا نہیں کرا رہا؟ کیا میں اس کو ہیلتھ فیسلٹیز دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا؟ یہ ساری چیزیں شازیہ پاسبل ہیں۔ اچھا، آپ اپنے ملک سے اتنے پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ ایک آپ کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے لاہور کی، 1.25 ارب روپیہ لگاتی ہے، 1.25 ارب روپے میں سے 1 روپیہ بھی پورے لاہور سے جنریٹ نہیں کرتی۔ سو اب آپ بتائیں کہ جیسے ڈی ایچ ایز ہیں یا ہماری سوسائٹیز ہیں، وہ لوگوں سے مہینے کے پیسے چارج کرتے ہیں جو ان کا کوڑا جو ہے وہ گھر سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ یہ واحد سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے لاہور کی، جو ساری صرف منوسلوے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ حکومت ان کو پیسے دے گی 1.25 ارب روپیہ اور وہ اپنا صفائی کرے گی۔ سو اگر آپ صرف گھروں کے اوپر اتنا ہی ٹیکس لگا دیں، 500 روپیہ لگا دیں کہ بھائی آپ کی صفائی ہو جائے گی اور آپ کا سامان جو ہے جو آپ کوڑا باہر رکھتے ہیں وہ اٹھا کے لے جائیں گے، تو آپ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اس کی بچت کر سکتے ہیں، جو کہ حکومت کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ یہ تو ہلکی سی مینجمنٹ ہی ہے، اس کے لیے کتنی راکٹ سائنس ہے کہ آپ 1.25 ارب روپیہ جو ہے کیا وہ پورا لاہور شہر جو ہے وہ 1 مہینے میں نہیں دے سکتا؟ اسی طرح آپ کے پاس یہ جو ہماری پارکنگ کمپنی ہے، صرف لاہور شہر کی جو پارکنگ کمپنی ہے وہ 35 سے 50 لاکھ روپیہ پورے مہینے کا اکٹھا کرتی ہے، جبکہ اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ 15 سے 20 کروڑ روپیہ ہے۔ منشور کب لے کے آ رہے ہیں سامنے؟ منشور تو میں لے آیا ہوں، دیکھیں میں نے آپ منشور دے دیا ہے۔ ہماری منیمم جو تنخواہ ہوگی مزدور کی وہ 50,000 ہوگی، اس سے کم پہ کوئی بندہ جو ہے وہ کسی بھی ادارے میں کام نہیں کرے گا۔ نمبر 2، ہم جتنے بھی 300 یونٹ سے کم کے لوگ ہیں ان کو BISP پروگرام کے جو ہے وہ فنڈ بڑھائیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے فنڈ بڑھائیں گے، حکومت کے پاس پیسے ہوں گے تو غریبوں پہ لگائے گی، کہاں سے لگائے گی؟ تو ہم اپنے فنڈ بڑھائیں گے، پیسے جنریٹ کریں گے، BISP پروگرام کو بڑا کریں گے، اس کے ذریعے 2 کام کریں گے۔ ایک، 300 یونٹ تک کے لیے جتنا کا بجلی کا بل 300 یونٹ سے کم آتا ہے ان سب کے لیے بجلی فری ہوگی۔ وہ جو پیسے ہیں وہ BISP پروگرام میں سے دیے جائیں گے اور کسی غریب آدمی سے بجلی کے پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ نمبر 3، جتنے کسان ہیں جن کی 12 ایکڑ سے کم ہے
ان 12 एकड़ से कम वाले किसानों के लिए जो ट्यूबवेल है उसके पैसे जो है वो हुकूमत अदा करेगी, उनको कोई पैसे नहीं आएंगे। हमारा ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम आएगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये जो 70 अरब रुपए की हम सिर्फ ये जो बसें चला रहे हैं, जिसमें से बस की कीमत 1 अरब है और 70 अरब रुपए का पुल बना दिया गया, इस तरह की शाह खर्चियाँ नहीं होंगी। कितनी नौकरियां देंगे, कितने घर बनाएंगे? जी वो 50 लाख घर जो है उसका कोई नहीं वादा कर रहा, इसलिए क्योंकि 50 लाख घर जो होते हैं वो इमरान खान साहब को मैंने समझाया था कि लाहौर की आबादी 1 करोड़ है, 1 करोड़ के अंदर अगर 5 बंदे भी एक घर में रहते हैं तो इसका मतलब है पूरे लाहौर में सिर्फ 20 लाख घर है। और अगर पूरे लाहौर में पिछले 200 सालों से सिर्फ 20 लाख घर बने हैं तो आपने 50 लाख घरों का वादा कैसे कर लिया? तो इमरान खान को कोई पता नहीं था कि 50 लाख घर होते कितने हैं, उसको तो किसी ने चिट लिख के दी थी कि ये 50 लाख घर का वादा कर दो, उसने बोल दिया 50 लाख घर, उसने कहा 1 करोड़ नौकरियां, उसको कोई पता नहीं 1 करोड़ नौकरियां आप लोग वैसे घरों का कर रहे हैं कि घर भी जी घर देखें, घर जो है वो मैं कच्ची आबादी को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, वो हमारे मंशूर का हिस्सा है। सारी कच्ची आबादियों को जो है उनको फ्लैट्स में जो है वो तब्दील किया जाएगा, जहाँ पे लोग जो है उनको हुकूमत बना के वो फ्लैट्स देगी, ताकि ये कच्ची आबादियाँ जो हैं, जो स्लम्स हैं हमारे शहरों में से, ये ख़त्म हो और ये सारे के सारे जो है वो इज़्ज़तदार तरीके से रह सकें। कोई भी नौजवान बेरोजगार ना रहे, इसके लिए क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, ये जो इंडस्ट्री है ये ज़ुबानी कलामी से नहीं होगी, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी, हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। ये जो हमारा जो डेफिसिट है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, ये इसकी वजह से है, इसका कोई और तरीका नहीं। जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, ये नहीं हो सकता कि आप पूरी दुनिया से कहें कि जी हम इम्पोर्ट खत्म कर देंगे, इंपोर्ट खत्म नहीं हो सकती। इंपोर्ट के साथ साथ आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। इवन आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी इंपोर्ट ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल आता है तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है। एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, उनको इंसेंटिव देने पड़ेंगे, उनको बिजली जो है वो आपको 24 आवर्स देनी पड़ेगी, उनको बिजली के नर्ख बेहतर करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें जो हैं एक मेरे ख्याल में एक ऐसा शख्स और एक ऐसी पार्टी दे सकती है जो जिसको कम अज कम इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस। लेकिन ये पार्टी नहीं है, बिल्कुल नौज़ायदा पार्टी है। फिर क्या हुआ? हम तो नौज़ायदा नहीं है। हाँ ठीक है, हम तो नौज़ायदा नहीं है। जहांगीर तरीन देखिए गढ़ तो राज किया है यहाँ पे। देखिए गढ़ तो इमरान खान साहब को भी बड़ा घुमंड था, और नवाज शरीफ साहब जब 2018 के इलेक्शन हारे थे, उससे पहले नवाज शरीफ साहब भी कई दफ़ा जो है वो रह चुके थे, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे, उनकी पार्टी 7 दफ़ा जो है वो पंजाब में रह चुकी थी, तो पीटीआई ने भी तो उनको हराया था ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि कोई हमेशा रहे। मैंने आपको बताया ये सदा की जो बादशाह था ये तो सिर्फ अल्लाह की है, ठीक है। हम अपने मंशूर के साथ अवाम में जाएंगे, हम अपने वादे लेके जाएंगे, और वो वादे लेके जाएंगे जिसका पीछे बैकअप प्लान भी होगा। हम उनको बता सकेंगे कि ये 50 लाख घर नहीं मैं बना सकता, मैं 50,000 बना सकता हूँ, और ऐसे बनाऊंगा, पैसे कहाँ से जनरेट करूंगा वो भी बताऊंगा। क्योंकि प्रैक्टिकली आप जो काम हो सकता है वो कहेंगे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी हो गए, असद उमर हो गए, इनसे कोई राब्ता किया आप लोगों ने? कोई दावत दी पार्टी? नहीं, हमारी दावत तो सबके लिए है, मैंने किसी को खास तौर पे तो नहीं कहा। शाह महमूद से तो मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ, असद उमर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी और उनको मैंने बाकायदा दावत दी थी। तो उनका क्या और अभी वो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा था कि मैं सोच रहा हूँ, अभी उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी पुराने दोस्त थे, जो सारे के सारे हम एक जमात में इकट्ठे थे, वो हम सारे के सारे इकट्ठे होंगे और हम उसी लगन के चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल ये आए फिर बिल्कुल गायब हो गए, उसके बाद? नहीं, वो सारे हमारे साथ हैं। वो ज़रा थोड़े से एक होती है ना वो शौक का एक पीरियड होता है, हाँ। वो भी उस शौक के पीरियड में से निकल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये जल्द ही जो है वो इंशाल्लाह ताला शौक का टाइम। ये जो नई मर्दमशुमारी के तहत अब इलेक्शन होने हैं, जाहिर है आगे 4-5 महीने इलेक्शन आगे जा रहे हैं, आप लोगों के लिए तो फायदा हुआ इसमें, आप लोगों को भी थोड़ा काम करने को मिल जाएगा। मेरे ख्याल में फायदा या नुकसान को तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये फेयर हुआ। और मेरे ख्याल में कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के शहरी हैं और उनको वोट का हक मिलना चाहिए, और ये लोग जो हैं जो अभी तक वो समझते थे कि अगर उनके लिए जायज़ जो है वो हल्का बंदियाँ नहीं हुई, और जहाँ पे उनको लगता था कि उनकी आबादी जो है वो सही तरीके से नहीं गिनी गई, ख़ास तौर पे सिंध में ये एक बहुत बड़ा इशू है। नून लीग से इत्तेहाद भी कर सकते हैं आप लोग पंजाब में? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी इत्तेहाद की ज़रूरत है। अच्छा। आज भी हमारे साथ जो हैं वो नकई बरादरान शामिल हुए हैं, और हमारे साथ कल भी 2 नए दोस्त शामिल हो रहे हैं, अगले हफ्ते में भी दोस्त शामिल हो रहे हैं, तो लोग शामिल हो रहे हैं, हमारी पार्टी में आ रहे हैं, तो उनके सबके अपने अपने हलके हैं, और वो जो कैंडिडेट्स हमारे साथ आ रहे हैं उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है, तो उन्होंने हमारी पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं की कि वो सिर्फ हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, वो अगले इलेक्शन में हमारे
टिकट होल्डर होंगे, तो जब वो टिकट होल्डर होंगे तो उन्होंने नून के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ना है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ना है और पीटीआई के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ना है। इमरान खान का वोट बैंक अभी है? इमरान खान का वोट बैंक मेरे ख्याल में अगर पीटीआई रहेगी और इमरान खान का कोई बंदा बाहर रहेगा तो वोट बैंक रहेगा। मुझे नहीं लगता कि जो हालात चल रहे हैं इसमें इमरान खान की टिकट लेने वाला भी कोई होगा। सही। जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। अब तो माशाल्लाह आप अपना भी एक न्यूज़ चैनल रन कर रहे हैं। मैं भी अक्सर सोचती हूँ, बाहर लोगों से भी डिस्कशन होती है, आपको नहीं लगता ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? मीडिया न्यूज़ चैनल जब एक ख़बर देता है उसको बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। ज़ाहिर है आप घर में बैठे लोगों को ख़बर दे रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। डोंट यू थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? ये नहीं, मेरे ख्याल में जो कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस चाहती हैं आपकी तरफ से? जी नहीं, मेरे ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हर मीडिया चैनल की ना एक पॉलिसी होती है। हाँ, ठीक है, कोई मीडिया चैनल ऐसा नहीं है आपके समेत जो किसी पॉलिसी के बगैर चलता हो। गाइडलाइंस तो है, सबके लिए गाइडलाइंस है, और वो जो चैनल की पॉलिसी होती है वो सारे चैनल जो होता है वो उस पॉलिसी को वो करते हैं। हमने जितने भी मेरे पास एंकर्स हैं और जितने भी दोस्त हैं वो सारे के सारे जो हैं वो उस पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं, और उनमें से देखें अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने सबको इंटरव्यूज़ दिए हैं। अगर नहीं दिया तो अपने चैनल को नहीं दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब मैं अपने चैनल को इंटरव्यू दूंगा तो वो एक इम्प्रेशन जाएगा कि शायद ये अपने जो चैनल पे कोई असरअंदाज होकर उनसे कोई अपनी पसंद के जो है वो कोई बातें निकलवाना चाहता है, या कोई सवाल उसको पहले बता दिए हैं जो वो करेंगे इनसे। अब आपके साथ तो मैंने कोई सवाल डिस्कस नहीं किए थे, मैंने आपको नहीं बताया था कि आपने शाजिया क्या बात करनी है मुझसे, तो सारे आज़ाद है। इस तरह मेरी चैनल वाले भी आज़ाद हैं। हमारे पास वहाँ पे ऐसे दोस्त हैं जो कि पीटीआई के बड़े हक में बोलते हैं और आप भी उनको सुनती होंगी, और वो दबंग बोलते हैं, और तो उनका राइट है। जो समझता है कि वो जिस भी ख्यालात के साथ, सियासी ख्यालात के साथ अपना इजहार ख्याल करना चाहता है वो ज़रूर करे। और चैनल जो है वो एक मेरा बिजनेस है, और वो बिज़नेस जो है वो अपने ओन पे है। इसके अलावा जो है मैं एक फाउंडेशन चलाता हूँ, इसके अलावा मैं एक फार्मास्यूटिकल चलाता हूँ, इसके अलावा मैं एक रियल स्टेट की जो है वो बिज़नेस चलाता हूँ। तो सारी बिजनेसेस जो हैं वो अपनी जगह है, सियासत मेरी अपनी जगह है। मेरी जो सियासी सोच है चैनल में होना या कारोबार में होना, ये मेरी सियासी सोच से अलग नहीं कर सकती। मेरी एक सियासी सोच है और मेरा कारोबार जो है वो इससे सेपरेट है। कारोबार जो है वो प्रोफेशनल सोच, वही सियासी सोच आपके चैनल पे असरअंदाज होती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो होती है, क्योंकि मैं तो जब चैनल में आया था इससे पहले भी एक चैनल की एक पॉलिसी थी, ठीक है ना? वो चैनल जो था उससे पहले भी एक पॉलिसी टो कर रहा था, ठीक है? आपका चैनल भी करता है, बाकी सारे चैनल्स भी करते हैं। तो ये नहीं है कि वो अब आपके चैनल के जो मालिक हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, पर फिर भी पॉलिसी तो है, ठीक है? तो आप ये नहीं कह सकती कि पॉलिसी नहीं है। तो इसलिए ये मेरे नहीं ख्याल के कोई चैनल ओनर भी ये चाहता है, क्योंकि वो उसके लिए बिजनेस है, वो बिजनेस नहीं चाहता। अगर मैंने सिर्फ अपनी मद्दासराई करनी हो तो मेरे पास तो फिर 6 एंकर्स हैं, मैं सारे 6 इंटरव्यूज जो मैंने सारे दूसरे चैनल्स को दिए हैं वो तो 6 के 6 चैनल्स तो मेरे पास अपने मौजूद थे, तो मुझे तो सारा दिन पहले उन्हीं से मुलाकात करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपने चैनल को आज तक इंटरव्यू नहीं दिया। दैट्स गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपके 2 लोग जो हैं, ओन चौधरी साहब और एक और नौमान नंगड़ियाल साहब, आप काबीना का हिस्सा भी हैं। उधर से कभी कोई प्रेशर आया नून लीग की तरफ से कि समा पे ये खबर चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए? नहीं, मैं ऐसे क्यों गलत बात करूं किसी के लिए? मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी के लिए आया। जब मैं इमरान खान के साथ था तो तब भी इमरान खान साहब कई दफ़ा किसी बात पे कहते होते थे कि समा ये चला रहा है, समा वो चला रहा है, तो मैं उनको कहता था कि खान साहब मैं तो सारा दिन समा पे नहीं बैठता, ठीक है? और ये नहीं हो सकता कि समा की जो खबर आएगी वो पहले मेरे पास आएगी और फिर पहले मैं अप्रूव करूंगा तो फिर वो चलेगी। उतनी देर में तो खबर ही नहीं रहेगी, उतनी देर में तो पता लगेगा मैं तो किसी और काम में हूँ तो वो तो खबर ही रुक गई है। ये नहीं हो सकता। कोई चैनल का ओनर जो है वो चैनल इस तरह नहीं चला सकता। मेरा काम सिर्फ एक गाइडलाइंस देना है। मैंने एक हदूद बता दी हैं कि वो सबके लिए क्या है, पैरामीटर्स बता दिए, रेड लाइंस बता दी हैं। अगर उसके अंदर रह के हुए हर एक को इख्तियार है, और ना मुझे कभी नून वालों ने कभी किसी के लिए कहा है, ना ही पीटीआई वालों ने कहा है, और ना ही कभी पीपल्स पार्टी वालों ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया अपनी मसरूफियत से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।